नाजरीन, मैं हली मुस्फी प्रोग्राम इवनिंग आवर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 2 जून है, यकुम ज़िक़ात है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है, ये हमारा नया प्रोग्राम है। इसमें हमने असर ज़हूर के उन्वान के तहत गुज़िश्ता हफ्ते से प्रोग्राम का आगाज़ किया है, इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू की है और इसमें हम थोड़ा-सा अपने नए नाज़रीन जो हमें इस वक़्त जॉइन कर रहे हैं, उनकी खिदमत आलिया में अर्ज़ कर दें कि इसमें असर ज़हूर के अंदर जितने भी ममालिक का ज़िक्र हुआ है, यानी जो कि मौला के ज़हूर से क़बल जो दौर जिसको असर ज़हूर कहा गया है, उसमें पूरी दुनिया की क्या कैफ़ियत होंगी, क्या हालात होंगी, किस मंतक़े में क्या हालत होगी, किस कौम का क्या किरदार होगा, उसमें यूरोपीय अक़वाम का क्या किरदार होगा, उसमें ख़लीजी ममालिक का क्या किरदार होगा, उसमें और मुख्तलिफ़ बिलाद अरब का क्या किरदार होगा, उसमें एशियाई और अफ़्रीकी ममालिक का क्या क्या किरदार होगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जहाँ से भी जो कुछ भी तारीख़ ने रक़म किया है, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम जो है वो बारी-बारी पूरे मुल्कों के हिसाब से जो हादसात और वाक़यात तेज़ी के साथ रूनुमा हो रहे हैं, उसमें किस मुल्क का और किस कौम का क्या किरदार, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने इब्तिदाइया गुफ्तगू की, जिसमें असर ज़हूर को मेंशन किया कि वो क्या है और उसके अंदर मामलात क्या बताए गए हैं। उसके बाद आज जो है वो हम शामात, जो कि जिसको सूरिया को शाम भी कहते हैं, जो कि सबसे पहली ज़मीन ठहरी जो कि ख़राब हुई और उसके बाद जो है वो मामलात आगे बढ़ना शुरू हुए। शाम और शाम को शामात भी कहा गया, उसमें कौन-कौन से मंतक़े हैं, कौन-कौन से ममालिक इसमें शामिल हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उसको तसलसल के साथ आगे बढ़ाएँगे। इस बेहतरीन मौज़ू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिज़वी साहब, हिंदुस्तान से। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। खुदा सलामत जज़ाकल्लाह रखे आप क़िबला, सब। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। थोड़ी-सी तबीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, उसमें गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। क़िबला, बिलाद शाम को शामात क्यों कहते हैं और इसके अंदर कौन-कौन से ममालिक, कौन-कौन से मंतक़े शाम के अंदर शामिल हैं, जिनको हम मजमूई तौर पर शामात कहते हैं? औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, नाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, मुशाहिदीन, मुस्तमिईन, सामिईन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम तरीन इबादत को कबूल फरमाए और अज़ीम तरीन इबादत की जज़ा अजर अजज़ल अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। यकीनन आज का मौजू बहुत ही मुहिम नहीं बल्कि अहम है और ये मौजू चूँकि मुर्तबित है वक्त के इमाम से और असर ज़हूर से ये मौजू मुर्तबित है, लिहाजा इस पर तफसीली निकाशात, तफसीली गुफ्तगू, तफसीली हिवारात ज़रूरी है ताकि मुशाहिदीन की समाअतों तक वो हक़ाइक़ और तवारीख़ क़ब्ल ज़ुहूर और बाद ज़ुहूर वो तमाम चीज़ें दीबाचे फ़िक्र इंसानी में पहुँच सके। सुभान देखें, सुभान अगर हम देखें तवारीख़ को देखें और हिस्ट्री का ज़ुब्दा देखें और रिवायात व हदीस व कलाम व बयान का ख़ुलासा देखें तो युतलक़ इस्मुश्शाम बिलादुश्शाम, शाम को जो है बिलादुश्शाम कहते हैं। लफ्ज़ बिलाद जो है वो जमा है बलद की। जज़ाकुमुल्लाह। लफ्ज़ बिलाद जो है वो प्लूरल है और बलद उसका सिंगुलर है। बिलादुश्शाम यानी शाम के बिलाद, और इसको शामात भी कहा जाता है। बिलादुश्शाम भी कहते हैं और इसको शामात भी कहा जाता है। सवाल ये है कि शामात में या बिलाद शाम में कौन कौन से दुवल, मुल्क, ममलकतें, हुकूमतें, कंट्रीज कौन कौन से इसमें शामिल हैं? पहला मुल्क सूरिया है, जिसको आप सीरिया इंग्लिश में कहते हैं, इसे अरबी में सूरिया कहते हैं और इसे शाम भी कहते हैं। ये नाजरीन की खिदमत में इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कभी ये सवाल होता है सूरिया और शाम में क्या फ़र्क है। नफ्सुश शै ला तूजद फ़र्क बैन सूरिया व शाम, नफ्सुश शै यानी सूरिया और शाम दोनों एक है, ठीक। और फ़िअलन जो इस वक्त शाम है
یہ اصل شام ہے، تو اس کو بلاد شام کہتے ہیں. جزاکم اللہ. اس کو بلاد شام کہتے ہیں، اس کو شامات کہتے ہیں. تو وہ کون سے ملک اور مملکتیں یا دول ہیں جو اس میں شامل ہیں؟ تو ایک تو خود شام ہے، دوسرا لبنان ہے، اور بر الشام و جبل لبنان والفلسطین والاردن. اب آتے ہیں یہاں پر ویشمل. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں شام، اگر لفظ شامات ہم کہتے ہیں تو اس میں اردن بھی شامل ہے، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں فلسطین بھی شامل ہے. اچھا ہاں، اسے لفظ کو عرب جو ہے فلسطین استعمال کرتے ہیں، اور کچھ متکلمین زیر فے پر زیر لگا کے فلسطین استعمال کرتے ہیں. بہرحال، اور تو یہ منطقہ جو ہے، تمام کے تمام یہ مناطق یعنی اردن، فلسطین، لبنان، سوریہ، یہ تمام کے تمام بلاد شام یا شامات ان کو کہا جاتا ہے. اور دمشق جو ہے عاصمت و بلاد شام. یہ بہت امپورٹنٹ بات، ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی ہسٹری. دمشق کو جو ہے عاصمت و بلاد شام کہا جاتا ہے، یعنی بلاد شام کے کیپٹل کو دمشق کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ صرف شام جو اس وقت کرنٹ جو فی الوقت جو شام ہے، اس شام کے کیپٹل کو صرف دمشق نہیں کہتے، بلکہ بلاد شام کے کیپٹل کو دمشق کہتے ہیں. جزاکم اللہ. یعنی اس دمشق کے کیپٹل میں اردن بھی، لبنان بھی، فلسطین بھی اور سوریہ بھی، یہ تمام کے تمام بلاد آ گئے. تو آپ توجہ فرمائیں کہ کتنا بڑا جو ہے یہ کیپٹل ہے جس کو آپ عاصمت و بلاد الشام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم آتے ہیں تو یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے اور مجھے بتانا بھی ضروری ہے ناظرین کی خدمت میں. ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہسٹری اور بہت ہی دقیق آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا، یہ شام کا جو ملک ہے بہت ہی تواریخ اور احادیث اور بہت تھنکر، ریسرچر، مؤلف، مدبر، مفسر اور محقق نے بہت اس پر تحقیق کیا ہے. اور عصر ظہور شام کی وہ سرزمین ہے کہ جس کا بہت بڑا رول ہے، اور اس وقت جو حالات رونما ہو رہے ہیں شام کے اندر، اس کا ارتباط بھی اور اس کا اتصال بھی عصر ظہور یعنی ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ متصل اور بہت زیادہ قریب ہے. میں ذرا بدایتاً آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض کر کے پھر آتے ہیں. تو محور اساسی کیا ہے قبل ظہور الامام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیا ہے کہ ایک مومنٹ چلے گا سفیانی کی طرف سے، جس کو حرکت و سفیانی کہتے ہیں. حرکت چونکہ عربی میں کہتے ہیں مومنٹ کو، غور کیجئے گا ناظرین. حرکت سفیانی، مومنٹ ایک چلایا جائے گا سفیانی کی طرح، سفیانی کی طرف سے. تو یہ کیا کرے گا سفیانی؟ یہ بھی تو سوال کوئی کر سکتا ہے، من ھذا سفیانی، یہ ہے کون سفیانی اور یہ کرے گا کیا سفیانی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بلاد شام پر مسیطر ہو جائے گا، قابض ہو جائے گا، غاصب ہو جائے گا اور قبضہ کر. اس کی جو تحریک ہے یہ مراحل کے اندر ہے یا سفیانی ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ اس پہ بھی تھوڑی سی سفیانی صفت تو بہت ہیں، سفیانی صفت تو بہت ہیں، لیکن یہ فرد ایک ہے. جیسے یزید ایک ہے اور یزید صفت بہت سارے افراد ہوتے ہیں. جیسے دوائش آئے اس کو بھی سفیانی کا گروہ کہا جا رہا تھا. انہوں نے کہا بھی نحنو، ان کے ایک عالم نے کہا بھی نحنو جنود سفیانی، اور یہ بڑا مشہور ہوا اس زمانے میں. انہوں نے خود اپنے کو سفیانی کہا. تو آیا یہ مراحل ہیں؟ ابھی مین سفیانی ظاہر نہیں ہوا، یہ اس کی تمیدی لشکر ہیں جو درواز سے ظاہر ہوئے. اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. جزاکم اللہ. دوائش جو ہے یہ داعش کی جمع ہے، پلورل ہے اس کا، جس کو آپ انگلش میں آئیسس کہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ مقدمات کہہ لیجئے یا سفیانی سے پہلے جو واقعات رونما ہوں گے، یا اولاد سفیانی کہہ لیجئے، یا سفیانی کے جادے اور راستے اور اسی فکر اور اسی منہج پر چلنے والے افراد جو اپنے آپ کو دوائش کہتے ہیں، اور جن کا لیڈر ابو بکر البغدادی لعنت اللہ علیہ، جس نے یہ کہا تھا کہ بلاد شام پر حکومت کریں گے. اچھا، یہاں پر روک کے ہم ایک بات اور عرض کر دیں ناظرین کی خدمت میں، بہت امپورٹنٹ بات کہنے جا رہا ہوں. دیکھیے، سفیانی کا جو نمائندہ تھا ابو بکر، یا ہے ابو بکر البغدادی، ابھی جس کے قتل کا کوئی اس پر چرچا بھی نہیں ہوئی ہے کہ وہ قتل ہوا یا نہیں ہوا. بہرحال ابو بکر البغدادی جو پہلے نکلا تھا،
اس کا جو خلاصے کلام یا اس کی گفتگو کا زبدہ تھا، اس نے یہ کہا تھا لعنت اللہ علیہ کہ ہم بلاد شام پر قبضہ کریں گے، یعنی وہی مزاج، وہی امتزاج، وہی فکر، وہی نہج جو سفیانی کا ہے. غور کیجئے گا، وہی نہج اس نے اپنایا. سفیانی کیا کرے گا؟ بلاد شام پر قبضہ کرے گا. تو مقدمتاً یہ دوائش کا آنا، بلاد شام میں تخریب کرنا، تدمیر کرنا، تقتیل کرنا، قتل کرنا، لوگوں کو مار ڈالنا، یہ دوائش یقیناً مقدمہ ہے سفیانی کا. جی کال ہو تو آپ لے لیں. سفیان کا بالکل صحیح، بالکل صحیح. نہیں ڈراپ ہو گئی ہے، ہم آگے جی بڑھیں تو گے. میں سب سے بڑا مارکا میں پھر جو سب بات سے کو مکمل کر دوں. جی بسم اللہ. بات کو میں مکمل کر دوں تو یہ دوائش جو ہیں یہ سفیانی کے آنے سے پہلے مقدمہ ہے، سفیانی کے خروج سے پہلے. اور یہ سفیانی جب خروج کرے گا اس سے پہلے یہ تمام چیزیں وارد ہوں گی. اگر ہم روایات کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، اقوال ائمۃ الاطہار کو دیکھیں تو یقیناً اس میں یہ جملہ ملتا ہے کہ سفیانی سے پہلے اس طرح کے افراد، یا یوں کہہ لوں کہ اس طرح کی فکروں کو رائج کرنے والے جو قتل کی، تدمیر کی اور جو دوائش کی شکل میں، ایک روایت دیکھ رہا تھا ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جو دوائش کی شکل جو ہے تاریخ نے بیان کیا ہے، ہو بہو شکل ہم نے شام کی سرزمین پر سلفی، ارہابی، وہابی، داعش، دوائش کی دیکھی ہے. یعنی کیا؟ لباس، پائجامہ چھوٹا، لحیہ، داڑھی جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو لحیہ کہتے ہیں، تو لحیہ طویل اور پیجامہ چھوٹا اور بال عجیب سے، بالکل خونخوار، ڈراؤنے، ٹیررسٹ، آتنکوادی، مجرم، بالکل عجیب سے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ ان کی شکلیں ایسی ہوں گی کہ اگر بچے دیکھ لیں گے تو ڈر جائیں گے، کوئی بھی دیکھ لے گا تو ڈر جائے گا، یعنی ڈراؤنی شکل ہوگی. یعنی ان کے چہرے پر لعنتیں برس رہی ہوں گی اور بہت ہی خونخوار، بہت ہی مجرمانہ اور بہت ہی قاتلانہ ان کا انداز ہوگا اور ان کی شکل بھی ویسے ہوگی. آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین غور کیجئے گا، اور آپ سے بھی، کہ دوائش نے جو اپنے چہرے کو سفیانی سے پہلے دکھایا، یقیناً دنیا نے اس سے پہلے اس طرح کے وجوہ کو، چہروں کو اور اس طرح کے ملعون افراد کو نہیں دیکھا ہوگا جنہوں نے ملک شام کو بالکل خون سے ڈبو دیا اور نہر دجلہ کو مسلمین کے لہو سے بالکل ملا دیا. یوں کہہ دوں کہ نہر دجلہ کا پانی کئی روز تک سرخ رہا اور ابھی بھی یہ سلسلہ ان مجرمین کے ذریعے سے بعض مناطق میں جاری ہے. تو بہت اچھا آپ کا سوال تھا کہ کیا سفیانی سے پہلے یہ دوائش مقدمتاً یقیناً آئے ہیں، اور اس میں بھی بہت ساری باتیں ہوں گی کہ یہ دوائش انہوں نے کیا کیا جرم کیا زمین پر سفیانی سے پہلے. اچھا ایک بات اور عرض کر دیں کہ سفیانی کا امتزاج اور دوائش کا امتزاج، یا دوائش اور سفیانی کا امتزاج ایک ہے، مزاجن، فطرتن اور فکری طور پر، نہج کی صورت میں، یہ ان کا آپسی امتزاج ہے. تو اگر آپ کو آنے والے وقت میں سفیانی کے گروہ کو دیکھنا ہے تو آپ دوائش کے گروہ کو دیکھ لیجئے، ان کے چہروں کو دیکھ لیجئے، ان کے جرم کو دیکھ لیجئے، ان کے تدمیر کو دیکھ لیجئے، ان کی تخریب کو دیکھ لیجئے اور ان کے انفجار و تفجیر کو دیکھ لیجئے، ان کے بلاسٹ اور جو بم کی پلاننگ اور دنیا میں جو ایک دہشت اور ایک مجرمانہ حالات کو انہوں نے جو پیدا کیا، اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سفیانی کس طرح. اچھا یہاں پر کتنی ایک عجیب سی بات ہے قبلہ، کہ ایک گروہ ہے جو کہ خوخار ہے، جو کہ کسی بھی انسان، مطلب انسان دشمن کہیں اس کو، نہ وہ صرف شیعوں کے دشمن ہے، نہ صرف سنیوں کے، مطلب وہ ایک انسانیت کے دشمن، ایک مجرمین کا ٹولہ ہے جو ان کے ہاتھ آتا ہے اس کو ذبح کرتے رہے، دنیا دیکھتی رہی. اب جہاں پر آگے بڑھ کر اگر اس کو کوئی روکتا ہے، جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کا دفاع بھی کرتے ہیں اور وہاں جا کر اس کو روکتے بھی ہیں، اگر وہ نہیں روکتے تو یہ اس وقت پوری دنیا بھر میں، یورپ میں ہر جگہ پھیل چکے ہوتے. جو اس کو روکتے ہیں، خصوصاً مسلم ممالک کے اندر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ فورسز جا کر اہل سنت کا قتل عام کر رہے ہیں، یعنی کس قدر سفید جھوٹ بولا جاتا ہے. حالانکہ دوائش جب آئے ہیں انہوں نے زیادہ تر قتل عام تو اہل سنت کا خود کیا ہے. تو اس چیز کو یہ کیوں نہیں سمجھتے لوگ؟ بہت اہم پوائنٹ، بہت دقیق جملہ آپ کا ہے کہ کثیر تعداد میں، اور میں یہ بات بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک کالر کو بھی لے لوں.
एक कॉलर को इसमत भी का ले लें। कत्ल दवाई। बिस्मिल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। अल्लामा साहब ने जो एक नरेटिव बिल्ड किया है और जो वो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के मफाद के लिए बातें कर रहे हैं, और बशार अल असद जैसे दज्जाल इंसान को प्रोटेक्ट करना, वो सुन्नियों का कत्लेआम करना, ये किसका एजेंडा है? ये ईरान का एजेंडा है जो बशार अल असद जैसे यजीद को और जैसे बशार अल असद जैसे दज्जाल को प्रोटेक्ट करना, ये इंसानियत ठीक है, आपको जवाब देते हैं, से बहुत भी घिरी शुक्रिया। हुई हरकत है। ठीक है, जवाब देते हैं बहना, बहुत अच्छी बात। जी बहुत कबला, देखिए, जी हाँ, जो मैं कह रहा था ना कि ब्रेन मतलब वॉश जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ब्रेन वॉश शायद इसी को कहते हैं। और मैं ये हाँ, नाजरीन की खिदमत में अर्ज कर दूं कि हम जो है वो सीरियन नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और बशारुल असद के अफ़आल से मेरा लेना देना नहीं, मगर ये जुमला इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि बशारुल असद की वाइफ ज़ौजा खुद सुन्नी है, और बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। तो अगर बशारुल असद को अहले सुन्नत को कत्ल करना तो सबसे पहले अपने अशायर को कत्ल कर देते, अपने नहीं बीवी को नहीं कत्ल मगर नहीं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये शिया व सुन्नी के दायरे से निकल के आगे सोचने की सलाहियत क्यों नहीं रखते? ये क्यों नहीं समझते कि आलमी नहीं, ये क्यों नहीं समझते कि आलमी इस्तेमार का एजेंडा क्या है और बशार अल असद की वजह से इनके समझ में नहीं आता। ब्रेन वॉश की वजह से मैं किसी दिन कोशिश ये करूंगा, इंशाअल्लाह अहले सीरिया के कुछ अहले सुन्नत को भी लूंगा और उनसे लाइव यहाँ टीवी प्रोग्राम में मैं हकायक बयानी करवाऊंगा। मेरी बहन, आप जरा सा सच्चाई की तरफ आइए और ऐनक बुग़्ज़ का लगा के शियों को न देखिए। और मैं ये जुमला मैंने मिरारन व तकरारन कहा कि सूरिया एक ऐसी सरजमीन है कि जहां पर एक मस्जिद में 2 मीनार, और 2 मीनार में एक मीनार से शिया अजान देते हैं और दूसरे मीनार से सुन्नी भाई अजान देते हैं। तो सीरिया में तसन्नुअ तशय्युअ का कोई मसला ही नहीं है। जी क़िबला कॉलर हमारे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन फरमाइए। कौन दिया मेरा? जी आप लाइव हैं। बिस्मिल्लाह फरमाइए, गुफ्तगू फरमाइए। जी भाई, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी जो कॉलर गई है ये कह रही है कि वो सुन्नियों को मार रहे हैं। जब दाश वहां नहीं गए थे तो सुन्नी कहाँ रहते थे? बिल्कुल ठीक है। वो सब जो है उस वक्त किसने मारा था? उसके मुल्क में कितने हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, बहुत अच्छा पॉइंट है। दाइश से पहले अहले सुन्नत वहां पर क्या कोई मार रहा सुकून से रह रहे थे। ना कभी सुना था कि ऐसी कोई है उधर है जो कोई मारा, किसी को कत्ल किया? हम जैसे भी गए थे, अमन अमान था, कुछ भी नहीं था। वहाँ दाश आए हैं, उन्होंने ही मारा और वही मरवा रहे हैं दाश के साथ देने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं इस पे बात करता हूँ। ये लोग अंधे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात। क़िबला बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने। जी हाँ, यकीनन टीवी चैनल जैसे प्लेटफॉर्म से अगर सच्चाई बयान नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि लोग जो है वो इसी तरह से ब्रेन वॉश का शिकार हो जाएंगे। मैं ये अर्ज कर दूं कि जंग से पहले, क़िताल से पहले 2011 तक मैं अर्ज कर दूं, और अभी भी तमाम वज़रा, रईसुल वज़रा, जितने भी मिनिस्टर्स थे सीरिया के अंदर, एक भी शिया नहीं, सब अहले सुन्नत। फिर ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, सीरिया के अंदर जितने वजीर थे, जितने मिनिस्टर थे, हत्ता के जितने पार्लियामेंट में मेंबर थे, सारे के सारे अहले सुन्नत। काबिले जंग जो सीरियन वहां पर अहले सुन्नत थे, उन्हें तो कोई नहीं मार रहा था। तो इसका मतलब ये कि दवाइश को भेजा गया वहां पर इस तरह की फिक्र को राइज करने के लिए। कॉल ले लें तो मैं बात को मुकम्मल करूं। जी, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, फरमाइए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। मौलाना साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्र है किसी ने इस टॉपिक पे बात तो की है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने 2 बातें जल्दी से कहनी। एक तो ये कि हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में सिर्फ ये पता चलता था कि जो नमाज पढ़ता है तो पता चलता था कि शिया कौन है और सुन्नी कौन है।
تو یہ تو بات ہی نہیں ہے کہ آپ تو کہنا یہ چھوڑ دیں شیعہ سنی، ہم سب مسلمان ہیں، بے شک اور جو بعض ضمیر لوگ ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کون اللہ کی دین کی خدمت کر رہا ہے اور کون جو ہے نا صرف باتیں بنا رہا ہے، ٹھیک ہے ایک۔ اور دوسری بات میں باتیں ختم کر رہا ہوں، پاکستان میں سارے لوگ جو ہے نا وہ تقریباً سمجھدار ہیں، بعض ضمیر لوگ ہیں، لیکن چند لوگ کچھ اس طرح بھی ہیں، میں ایڈ کر دوں اس پروگرام میں، کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ایران ہے نا وہ لڑ جائے گا امریکہ کے ساتھ اور سارے شیعہ مر جائیں گے اور ہم جو ہے نا ہم سنی ہوں گے۔ تو اس طرح کے لوگ، اگر شیعوں نے ختم ہونا ہوتا نا تو کربلا میں ہی ختم ہو گئے ہوتے۔ تو یہ بھی اس پہ بھی ذرا غالباً ٹاپک پہ بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، بالکل صحیح بالکل صحیح۔ ہم دوبارہ سے عرض کر دیں اپنے ناظرین کے محضر میں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ عصر ظہور میں جو جس ممالک کے اندر، جس منطقے کے اندر جس قوم کا جو کردار ہے وہ پیش کریں۔ تعصب کی نہ اینک لگا کر ہم گفتگو کرنے کے قائل ہیں، نہ تعصب کی اینک لگاتے ہیں، نہ کسی کے مشرب پہ مکتب پہ حملہ کرتے ہیں۔ کوئی جواب، کوئی سوال کرے گا تو اس کا جواب ضرور دیں گے۔ موسوی صاحب آپ کی خدمت، ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ محترمہ جو ابھی ارشاد فرما رہی تھی بشار الاسد کو جو بھی کہہ رہی تھی، وہ خیر انسان آزاد ہے، اس کی زبان ہے، جو چاہے بولیں، مگر دوائش کے لیے ایک جملہ انہوں نے نہیں کہا، مجرمین کے لیے ایک جملہ نہیں کہا، قاتلین کے لیے ایک جملہ نہیں کہا۔ وہ دوائش جنہوں نے بچوں کو جو ہے بڑی بڑی دیگوں میں پکایا ہے ان کو، اور وہ دوائش جنہوں نے جو ہے باقاعدہ پنجرے کے اندر لوگوں کو بند کر کے دریا میں ڈال دیا ہے، تڑپ تڑپ کے مرے، وہ دوائش جنہوں نے اہل سنت، پھر میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ سیریا کے اندر اہل سنت 70% ہے اپروکسیمیٹلی، غور کیجئے گا میرے جملے پر، کثیر تعداد میں اہل سنت، حکومت اہل سنت کی، وزیر اہل سنت کے، وزیر اوقاف اہل سنت کے، اس وقت جتنے بھی افراد پہلے بھی اور ابھی بھی سب اہل سنت ہیں۔ تو لا توجد ای مشکلات بین سنت و شیعہ، کوئی مشکل نہیں ہے معلومات میں اضافہ کریں۔ ایک سیکنڈ میرے بھائی، ایک سیکنڈ۔ علیکم السلام، جی کال لے لیں جی، السلام علیکم، تھوڑا سا اگر آپ لوگ السلام ورحمۃ اللہ جناب، ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ سلام عرض کرتا ہوں علیکم السلام صاحب کی خدمت میں۔ علیکم جناب السلام۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو حافظ اسد کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اس لیے جناب یہ اسرائیل کی حمایت میں ساری اس پر فتوی لگاتے ہیں یہ جو لوگ ہیں جناب۔ نہیں، یہ کبھی جی، بہت شکریہ بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اصل میں بات کو جو ہے وہ توڑ کے جو وہ پیش کرتے ہیں، اصل میں جو گریٹر جو ایک ایجنڈا ہے، جو بڑا ایجنڈا ہے، جب وہ ناکام ہوتا ہے تو اس کو پھر وہ شیعہ سنی کا رنگ لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ داعش کوئی مسلمانوں کی جماعت ہے، یہ تو مسلمانوں کو گلے کاٹ رہی ہے، تو پھر اس کو کہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جڑیں، یہ منافقت نہیں ہے؟ آپ جو نہیں، داعش آئے کہاں سے؟ نہیں، داعش آئے کہاں سے؟ کوئی آسمان سے نازل ہوئے ہیں، کوئی کھجور کے درخت پہ سے اترے؟ نہیں، آئے کہاں سے؟ کس نے بھیجا ہے اس کو؟ فنڈ کس نے کیا ہے؟ اس کی فکر کہاں سے آئی؟ داعش کو بھی تو کوئی مسلمان نہیں، مسلمان کیسے نہیں ہے؟ کلمہ گو ہیں، مطلب وہ ٹھیک ہے، ان کی فکر عربی ہے، ان کی فکر تدبیری ہے، ان کی فکر جو ہے وہ سلفی، کہاں سے آئے؟ کوئی آسمان سے آئے؟ انہی مسلمانوں کے اندر سے نقصان کس کا کیا ہے؟ مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان کیا ہے؟ سب سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان داعش نہیں تو کیا، یہی تو کہہ رہے ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہی میں کہہ رہی ہوں، ہاں تو بس ختم ہوئی بات۔ ہاں تو پھر اس کی جو کانسیکوینسز ہیں، جو وہاں پر چیزیں ہیں، اس کے اوپر حقائق پہ بات کریں نا۔ 70% بتا دیا کہ وہاں پر سب اہل سنت تھے، داعش کے آنے سے پہلے کیوں نہیں مارے گئے؟ نہیں، داعش کے آنے کے بعد کیوں مارے گئے؟ اگر اس سے پہلے وہ اتنا خوخار مجرم تھا تو پہلے مارتا نا۔ 70% اہل سنت کی آبادی، اس کے وزیر سارے اہل سنت۔ دنیا میں انہوں نے پراکسی وار لڑ رہے ہیں، لیکن وہ اپنا نام نہیں آنے دیتے۔ وہ حرم جہاں پر آپ ائمہ کے، جہاں پر آپ روزے گرائیں گے نبیوں کے، پیغمبروں کے، تو اس کو روکا نہیں جائے گا۔ کتنے سعودیہ سے لوگ آئے پیغمبروں کے حرموں کے دفاع کے لیے؟ اگر کوئی پیغمبروں کے حرم کے دفاع کے لیے جائے گا جی، بہت شکریہ۔ اور کوئی سوال ہے تو کر لیجیے، اور کوئی سوال کیجیے۔ جی میری بہن بولیے، بسم اللہ۔ نہیں چلی گئی، حقائق پہ بات کریں نا، بالکل صاف حقائق بات کریں۔ بسم اللہ جی آگے جان، آگے بڑھائیں۔ ان کو سلامت رکھے، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ داعش
کا ماخذ کیا ہے اور مصدر کیا ہے اور سینٹر کیا ہے اور دوائی آئے کہاں سے، دوائی کی تربیت کو فکر کس نے دی، السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آغا بھائی میں نواز بھائی ٹرسل کر رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ جی. تو قبلہ علامہ صاحب کو ہمارا سلام اور آداب. السلام. سیریا، سوریہ یا شام میں جو یورپی اور امریکہ اور دیگر قوام نے مل کر اس قدر برا حشر کیا ہے کہ اللہ تیری پناہ. بات یہ ہے دراصل میں چند کلمات اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب سے کہ غیر ملکی طاقتوں جو اس کا حشر کیا ہے شام کا مل کر اس کی سپورٹ کرتے ہیں، کردوں کی شام کرد. جی سوال کیجیے ٹائم بہت کم ہے. سوال کیجیے میرے بھائی جلدی سے. میں سوال کرتا ہوں، بات تو کرنے دیں مجھے. کریں. اچھا بات یہ ہے کہ مگر وہاں کے لوگ جو ہیں اہل شیعہ یا اہل سنت والی بات ہے وہ مل کر اکٹھے عبادت کرتے ہیں، یا کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن وہاں کے لوگ نہیں سمجھتے، وہاں کے لوگ مسلمان جو ہیں کہ کیا یہ مسلمان یورپ مالک اور امریکہ کی حرکات و سکنات سے بے خبر ہیں؟ ایسا کیوں؟ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ، جزاک اللہ بھائی. جزاک. وہاں کے لوگوں پر تو مصیبت نازل کر دی گئی نا، ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ اس وقت کافی تعداد میں مختلف دول اور مدن اور بلاد سے افراد مشاہدہ فرما رہے ہوں گے ٹی وی چینل. تو میں عرض کر دوں کہ برین واش بہت ہوتا ہے، جیسے ہماری بہن کا ہوا اور انہوں نے جو زبدتاً جملہ کہا. میں عرض کر دوں کہ کبھی بھی اگر یقین پیدا کرنا ہے تو آپ شام کی سرزمین پر جائیے. کثیر تعداد میں اہل سنت بھائی بی بی زینب کے روضے پہ زیارت کر رہے ہیں، اور اہل سنت سیریا میں اپروکسیمیٹلی 70% ہیں، 10% تقریباً وہاں کرسچن ہیں، اور شیعہ سوریہ کے اندر نہیں ہے، صرف 5 سے 7% ہے شیعہ. سوریہ کے اندر شیعہ کہاں ہیں؟ 5 سے 7%، 8%، 10% میکسیمم، اور اس کے بعد جو علوی 12%. تو پورے اہل سنت بھائی وہاں پر ہیں، اور قتال سے پہلے، جنگ سے پہلے، حرب سے پہلے، لڑائی سے پہلے اور دوائش کے آنے سے پہلے اہل سنت تمام حکومتوں کے عہدیدار اہل سنت تھے. کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں تھا جس پر کوئی شیعہ نہ کل تھا نہ آج ہے. ذرا سا تاریخ درست کر لیں، حقیقت کو درست کر لیں، اور اگر جھوٹ بولیں گے تو کوئی بھی جائے گا شام اور جائے گا. ہم اپنے فارمیٹ پہ، ہم اپنے قبلہ فارمیٹ پہ آتے ہیں. اصل میں ہمیں فارمیٹ سے ہٹانے کی کوشش ہوتی ہے. ہم نہ بشار الاسد کی حمایت کر رہے ہیں، نہ ہم کسی کے خلاف ہیں، نہ کسی کی حمایت کر رہے ہیں. ہم حقائق کے اوپر، ان احادیث کے اوپر، ان اقوال کے اوپر، ہم تاریخ پہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہمیں بتایا گیا. ہم اپنے بچوں کو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ عصر ظہور میں آپ نے کیسے رہنا ہے. ہاں، عصر ظہور میں آپ نے کیسے رہنا ہے، آپ کہاں پر ہیں، آپ کس منطقے میں ہیں، آپ کن لوگوں کے بیچ میں ہیں، آپ کی مسئولیت کیا بنتی ہے، آپ نے کیسے جینا ہے، آپ نے کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں. فارمیٹ سے ہٹانے کی کوشش ہوتی ہے، بیچ میں شرارت کرنا. یہ بھی میں جملہ کر دوں تاکہ میرے بچے دیکھ رہے ہیں کہ بشار الاسد نماز کہاں پڑھتے ہیں. عید کے دن یوٹیوب پر لگا کے دیکھ لیجئے، بشار الاسد نماز پڑھتے ہیں. جی سب دیکھ لیجئے، ہاتھ باندھ کے وہ نماز پڑھتے ہیں. بہرحال تو وہاں پر سنی اور شیعہ ایک ہیں. پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں، شام میں جب جائیے تو بی بی زینب کے روضے پر ایک مینار سے اہل سنت بھائی اذان دیتے ہیں اور دوسرے مینار سے اہل شیعہ، اور اس طرح سے کوئی فرق نہیں. آگے آتے ہیں ہم لوگ. بسم اللہ. جی ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. جو سب سے بڑا مارکا سفیانی کا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جزاکم اللہ. سب سے بڑا مارکا جو ہے وہ جو سفیانی کا ہوگا، اس پر ہمیں اب اس وقت گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین، بلاد شام میں جو ہے خروج سفیانی سے پہلے میں مقدمتاً عرض کر دوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جب سفیانی نکلے گا، خروج کرے گا، اور جس کا مقدمہ بھی یہ داعش، دوائش اور تکفیری اور تدمیری اور ارہابی افراد آ چکے ہیں. تو روایت اگر ہم دیکھیں تو جو حرکت سفیانی ہے اس میں جو ہے یہ شخص ناکام تو ہوگا. اب اس کے بعد ہوگا کیا، یہ جملہ ذرا سا میں عرض کر دوں تاکہ آپ سفیانی کے حالات کو اچھے سے سمجھ لیں گے. کیوں فتنہ ایک ہوگا، وجود فتنۃ شاملۃ للمسلمین وسیطرۃ الروم والترک علیہم. یہ جملہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ روایت کا جملہ عرض کر رہا ہوں. کیا ہے جملہ؟ کہ ایک مسلمین کے درمیان ایک فتنہ ڈالا جائے گا. جو اس وقت فتنہ ہے، یہ مذاہب
میں تفریق پیدا کرنا، لڑا دینا، سنی شیعہ حنفی مالکی، یہ کیا ہے؟ غور کریے، یہ روایت کہتی ہے وَسَيْطَرَةُ الرُّومِ وَالتُّرْكِ عَلَيْهِمْ لَعَلَّ الْمَقْصُودَ الْغَرْبِيِّينَ وَالرُّوس۔ یہ روایت کے جملے ہیں کہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، ہوا فتنہ دمشق میں، ہوا فتنہ بلاد شام میں، ہو رہا ہے فتنہ بلاد شام میں، اور اس کے بعد جو روم اور ترک یعنی ٹرکی جس کو آپ کہتے ہیں انگلش میں، ان کا غلبہ ہوگا۔ تو اس وقت آپ دیکھ لیں جا کے کیا ہے، روس کا اور ٹرکی کا غلبہ ہے کہ نہیں؟ کافی مناطق میں جو ہے وہ غلبہ اس وقت ٹرکی کا ہے شام کے اندر۔ تو مسلمین کیا کریں گے کہ آپس میں اختلاف کریں گے۔ ہوا یہی کہ جو عرب دول موجود ہیں جس میں سعودیہ سر فہرست ہے اور دیگر جو بہت سارے دول تھے، انہوں نے باقاعدہ شروع میں داعش کا ساتھ دیا ہے۔ سعودی نے داعش کو بھیجا ہے، سعودی نے مسجونین کو، جو جیل میں لوگ تھے ان کو نکالا اور نکال کے کہا کہ جاؤ سوریہ اور جا کر وہاں قتل و غارت کرو، یہ ہسٹری بیان کرو۔ ارعور جو موجود ہے، شیخ ارعور باقاعدہ ٹی وی چینل پر لوگوں کو کہتا تھا جاؤ شام جاؤ۔ تو میں اس لیے ناظرین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مقدمہ جو سفیانی سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوں گی اور ہو رہی ہیں۔ اچھا اب آگے آتے ہیں، تاکہ فتنے میں لوگ پڑے نہیں، چاہے شیعہ اور سنیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی طرح کی فتنے میں، کسی طرح کی چیزوں میں پڑھنا نہیں ہے۔ کریں محبت کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں، ولا کی بات کریں، صرف اور صرف یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نہ سنی کہیں نہ شیعہ کہیں، اور لفظ سنی اور شیعہ کر کے تفرقہ نہ کریں۔ اور اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس کا بھی خون محترم ہے، وہ انسان ہے، مطلب مذہب کی بنیاد پر کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا احترام ہے۔ ہمارے یہاں حدیث وارد موجود ہے اکرم الضیف ولو کافرا، اگر آپ کے دروازے پر کوئی غیر مسلمان بھی آ جائے تو آپ اس کی تکریم کیجئے، اس کا احترام کیجئے، یعنی احترام کا حکم ہے، واجب ہے احترام کرنا۔ غور کیجئے گا، واجب ہے احترام کرنا، تو چل جائے کہ غیر مسلم کو ہرٹ کرنا ناٹ الاؤڈ۔ آگے ہم آتے ہیں بہت جلدی سے جی۔ اچھا، اس میں اصحاب والابقاء کے درمیان جو قتال ہوگا، جنگ ہوگی، یہ دو گروہ کون سے ہیں جس کا بڑا کہا جاتا ہے کہ الاصحاب والابقاء؟ آ رہا ہوں، چیزیں اصل میں رہ جائیں گی تو ذرا سا میں بیان کر دوں۔ وجود و فتنہ خاصہ فی بلاد الشام، یہ جو روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بلاد شام میں ایک فتنہ ہوگا، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مسلمان دیکھ لیجئے کہاں ہے اس وقت، ان کی فکر کہاں ہے؟ بیداری نہیں ہے، پتہ نہیں کس مزاج میں، کس امتزاج میں کہاں لوگ کھوئے ہوئے ہیں۔ بلاد شام کے اندر جو ہے ایک فتنہ ہوگا، اس کے بعد اس کا نقصان یہ ہوگا، اس اختلافات کا ذوب پیدا ہوگا، اقتصاد میں حرف آئے گا، یعنی اقتصاد جو ہے ضعیف ہو جائے گا۔ آج یہی صورتحال دمشق کے اندر ہے، سوریہ کے اندر، بلاد شام کے اندر، فلسطین کے اندر۔ فلسطین میں آپ جا کے دیکھیں کتنے ایسے، ہمارے فلسطین میں کہاں شیعہ رہتے ہیں؟ ایک بھی شیعہ فلسطین میں نہیں ہے، سارے اہل سنت ہے اور سارے ہمارے بھائی ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے۔ تو یہاں ہم آگے، تو یہ فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، صراع بین فئتین رئیستین فی بلاد الشام، دو گروہ کے اندر جو ہے وہ قتال ہوگا، جنگ ہوگی۔ عصر ظہور میں ناظرین، حاضرین، جالسین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین، غور کیجئے گا، یہ عصر ظہور جہاں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں جو ہے دو صراع، دو جنگیں ہوں گی، دو حالات پیدا ہوں گے۔ کیا ہے؟ حدوث زلزلۃ فی دمشق، دمشق کے اندر زلزلہ آئے گا ایک بہت بڑا عصر ظہور میں۔ اس کے بعد اس میں جو ہے ایک مسجد وہ ہدم ہوگی، اور بعض مناطق اور اس کے ضواحی میں بہت سارے اس کے اثرات پائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جملہ اس لیے عرض کر دوں کہ صراع ثلاثہ، تیسرا جو حالات، تیسری جو جنگ، جو حالات خراب ہوں گے کہ حکومت کو لے کر، سلطہ کو لے کر، گورنمنٹ کو لے کر لڑائی ہوگی۔ کس کے درمیان؟ الابقاء والاصحاب، یہ لڑیں گے، یہ افراد بھی خروج کریں گے۔ ابھی جیسے آپ نے کہا یہ ابو بکر البغدادی نکلا، داعش نکلا، تو اسی طرح سے ابقاء اور اصحاب اور سفیانی، یہ ان تینوں کو یاد رکھیے، ان تینوں کو کبھی نہ بھولیے گا۔ ان کی پہچان کیسے ہو کہ الاصحاب کون ہے، والابقاء کون ہے؟ سفیانی تو اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے۔ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال۔ وغلبۃ السفیان وسيطرة والعسوریہ والاردن وتوحید المنطقہ تحت حکمے، یہ ابقاء اور اصحاب اور سفیانی، یہ تینوں کے تینوں جو ہے حکومت اور سلطے کو لے کر، گورنمنٹ کو لے کر آپس میں قتال کریں گے،
اور اس میں سفیانی جو ہے غلبہ حاصل کر لے گا. ٹھیک ہے، اب آگے مجھے آنے دیجئے. دخول و قوات اجنبیہ الی بلاد الشام، سمجھ رہے ہیں؟ بلاد شام میں اجنبی قوات اجنبیہ کیا ہے؟ یعنی غیر عرب فوج، عرب نہیں ہوگی، غیر عرب فوج بلاد شام میں داخل ہوگی، ہو رہی ہے. اچھا، ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ کیونکہ یہ جو ہے یہ جو ابقا ہیں اور اصحاب ہیں اور سفیانی ہیں، یہ امتزاجاً ایک ہیں. یہ سفیانی سے پہلے، چونکہ ان کا اصل نام تو ابقا اور اصحاب ہے، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے چہرے بہت عجیب سے ہوں گے، ڈراؤنے ہوں گے. یعنی جو اس وقت دور جدید میں جن کو آپ دوائش کہہ رہے ہیں، تو ان کے چہرے بہت ڈراؤنے ہوں گے، بہت خونخوار ہوں گے، قاتل ہوں گے، مجرم ہوں گے، دہشت گرد ہوں گے، آتنکوادی ہوں گے، ٹیررسٹ ہوں گے. اور یہ حکومت کے لیے قتال کریں گے، حکومت کے لیے جنگ کریں گے، حکومت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کریں گے، تلوار کا استعمال کریں گے. اور یہاں تک روایت ہے کہ احمر یعنی قتال احمر، خون بہے گا. اور جو موت ابیض ہے وہ جیسے طاعون کی موت ہے یا دیگر جو اور موتیں ہیں، وہ دیگر جو موتیں اس کو موت ابیض کہتے ہیں. تو یہ موت احمر کیا ہے؟ یعنی جہاں پر لہو بہے گا. تو یہ افراد پہچانے جائیں گے شکل سے، جیسے سفیانی کی شکل ہے. اچھا، پھر آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ سفیانی کس نسل سے ہے؟ سفیانی کس نسل سے ہے؟ سفیانی نسل ابو سفیان سے ہے. اچھا، نسل ابو سفیان سے یہ سفیانی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں بہت ہی اہم بات عرض کرنے کے لیے، اور اس پر جو ہے وہ میرے ناظرین سوری، کیا امام زمان اسلام کا سب سے بڑا دشمن سفیانی کو کہے ہیں، یا اس کے پیچھے جو اس کو لانچ کر رہے ہیں وہ ہیں؟ کیونکہ ایک پوری ڈاکٹرین ہے. بعض جگہ تو دیکھا ہی جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ دشمن ہے، اس کے سینے میں آگ بھری ہوئی ہے، مگر وہ استعمال ہو رہا ہے کہ اس کو جب یہ لشکر داخل ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ایک پوری مہم کے ساتھ آتے ہیں، ایک جیسی ہزاروں گاڑیاں ہوتی ہیں، جیسے یونیفارم ہوتے ہیں، لوگوں کو جیلوں سے نہ جانے کہاں سے لا کر، یعنی یہ کوئی ایک منطقے کے لوگ نہیں کر رہے ہیں، اس میں دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ اس کو لانچ کر رہے ہیں. تو امام زمان اسلام کا اگر ہم دشمن گردانے تو آیا سب سے بڑا دشمن سفیانی ہے یا وہ جو سفیانی کو لانچ کر رہے ہیں؟ جو لانچ کر رہے ہیں سفیانی کو لانے کے لیے، یا جن کی فکر سفیانی سے ملتی ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کا بھی شمار یا ان کا بھی معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے. اور سفیانی سے پہلے ابقا ہوا، یا دوسرا جو ابسا ہوا، یا دیگر جو بہت سارے ایسے مجرمین جو پیدا ہوں گے جو قتال کریں گے امام زمانہ سے. اس میں سب سے بڑا جو عدو ہوگا، تاریخ کا یہ جملہ ہے کہ العدو المباشر للامام المہدی، یعنی یہ ایک ایسا عدو ہے جو مباشرتاً امام زمانہ سے قتال کرے گا. کیوں؟ اب میں تھوڑا سا عرض کر دوں. اس سے پہلے جو دوائش کا کردار ہے، اس سے پہلے جو ابقا کا کردار ہے، اس سے پہلے جو اصحاب کا کردار ہے یا دیگر افراد کا جو کردار ہے، وہ مباشر نہیں ہے. یعنی امام زمانہ سے ڈائریکٹ ان کا ٹکراؤ نہیں ہوگا. ڈائریکٹ جس کی فوج یا جس کے افراد اور جس کے مقاتلین جو ٹکرائیں گے وہ امام زمانہ سے، وہ سفیانی ہے. اب میں یہاں پر ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام الدین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اور سفیانی یہ امر حتمی ہے. یہ کوئی ایسا ہسٹری صرف نہیں ہے کہ پتہ سفیانی آئے گا کہ نہیں آئے گا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ بہار میں روایت ہے، بہار 53 صفحہ 182، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ حتمی ہے، یعنی خروج کرے گا، اور یہ دشمن حقیقی اور مباشر دشمن ہے. اچھا، المتفق علیہ بین العلماء، اور یہ علماء کے نزدیک، یعنی تمام علماء کے نزدیک، مورخون کے نزدیک، روات کے نزدیک، اہل قلم کے نزدیک، ادبا کے نزدیک کیا ہے کہ تسمیتہ بسفیانی نسبتاً الی ابی سفیان. یہ سفیانی کو سفیانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا انتساب ابو سفیان سے ہے، نسبی سلسلہ اس کا. اچھا، دوسری دلیل سنیں، لأنہ من ذریتہ،
یہ سفیانی ابو سفیان کی ذریت سے ہے. کما یسمى ابن عاقلۃ الاکبات نسبۃ الی جدته، جیسے عاقلۃ الاکبات کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی ہاں، اچھا اب یہاں احسنت، عاقلہ کھانے والی، اکبات کلیجوں کو چبانے والی. جی کبد جو ہے مفرد ہے، اکبات جو ہے اس کی جمع ہے. صرف یعنی مزاجن وہ کلیجے چبانے والی خاتون. جی جی، جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا سب کے تاریخ میں. جناب حمزہ کے کلیجے کو اس نے اپنے چبانے کی کوشش کی. بہرحال تو مباشر جو عدو ہے وہ سفیانی ہے، اور سفیانی سے پہلے دمشق کی سرزمین پر جو حالات اس وقت رونما ہو رہے ہیں اس میں علماء تواریخ اور ہسٹری اور روایت اور حدیث یہ کہتی ہے کہ اس کا ایک سلسلہ ہے. یہ ایسے ہی نہیں جو دوائش کا سلسلہ، ایسے ہی نہیں کہ نہر دجلہ لہو سے رنگین، ایسا نہیں ہے کہ آدھا بلاد شام اجڑ چکا، ایسا نہیں ہے کہ وہاں لاشیں جو ہے وہ لاشوں کے ڈھیر تھے، اور جس کو قبر جماعی کہتے ہیں. یہ بھی کبھی نہ سنا ہوگا بر صغیر کے افراد نے کہ جہاں پر ایک قبر جماعی کے اندر جو ہے وہ 100 200 500 افراد وہاں پر موجود تھے. یعنی ان دوائش نے زندہ افراد کو اسی کے اندر دفن کر دیا ہے، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، عائلہ کے ساتھ، عشائر کے ساتھ، قبائل کے ساتھ، خانوادے کے ساتھ، پورے بچوں کے ساتھ. ایک ماں کو جو ہے اس کے بچوں کے ساتھ دفن کر دیا زندہ، اور ماں آواز دے رہی ہے کہ مجھے دفن کرنے سے پہلے مطلب میرے بچوں کو بچا لو، مجھے دفن کر لو، مجھے مار ڈالو مگر میرے بچوں کو چھوڑ دو. مگر ماں کے سامنے دوائش نے پہلے بچوں کو جو ہے دفن کر دیا زندہ، اس کے بعد جو ہے ماں کو دفن کیا. تو یہ ایسے مجرمین ہیں جس وقت پوری دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا تعلق، ان کا انتصاب، ان کے پیچھے کون ہے، سعودیہ کا رول کیا ہے، اور وہ سعودی حکومتوں کا رول کیا ہے، ان کی سازشیں کیا، ان کا معاملہ کیا ہے، اور یہ کس کی زبان ہے جو یہ جملہ استعمال کر لیا جاتا ہے ایران کو لے کر، شیعہ کو لے کر. ذرا یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کاش پوری دنیا کے انسان، میں یہ جملہ اب یہاں پر اس لیے کہنا چاہتا ہوں، نہ سنی نہ شیعہ نہ کوئی بھی، میں یہ جملہ کہوں گا دنیا کا ہر فرد کاش بیدار ہو جائے اور دنیا کے تمام مجرمین کو، دہشت گردوں کو اور دوائش کو، واقعاً اگر پوری دنیا کے افراد بیدار ہو جائیں تمام مذاہب و مسالک کے، غیر مسلمان سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ بھی دوائش کے خلاف بولو، آپ بھی تکفیریوں کے خلاف بولو، آپ بھی تفجیر کرنے والوں کے خلاف بولو، تاکہ پوری دنیا میں امن کا، شانتی کا، امان کا جا سکے. ہمارے سامنے تو دیکھیں نا ایک صراط مشخص ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کی آپ نے جو ہے وہ مذمت کرنی ہے اور مظلوم کا حامی بن کے جینا ہے. تو ہمارے سامنے تو لائن مشخص ہے. اب اس میں ہم نہیں دیکھتے، اگر بات یہاں پر اس کو شیعہ سنی کینوس میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہمارا سوال ہم سامنے رکھتے ہیں کہ شاعران کون تھا؟ شاعران شیعہ تھا، مگر چونکہ اس کا راستہ ٹھیک نہیں تھا اس کو الٹ دیا. تو یہاں پر ظالم کے خلاف قیام ہے اور مظلوم کی حمایت ہے. مظلوم میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ غیر شیعہ ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو. جو مظلوم ہے اس کی حمایت کرنی ہے، جو ظالم ہے اس سے اپنے کو دور رکھنا ہے، اپنے بچوں کو بتانا اس سے دور رہنا ہے، اس کا چارہ نہیں بن جانا ہے. تو یہاں پر ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ کسی بھی مذہب و ملل کے اوپر جو ہے وہ اسٹرائک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو کچھ عصر ظہور میں ہونا ہے، جو ہو رہا ہے، ہماری اور آپ کی اس میں ذمہ داری کیا ہے، ہم نے کس طرح سے پورے امن و امان کے ساتھ پوری انسانیت کی بقا کی خاطر کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. کہ ہر انسان اکیلے نہیں جی لیتا ہے، ہر انسان کے ساتھ کچھ لوگ مربوط ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں معاشرے کے اوپر، سوسائٹی پر، انڈیویجول، اجتماعی. وہ کس طرح سے اس میں اپنا صحیح مثبت امن و امان کا کردار رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. قبلہ سفیانی کا سب سے بڑا مارکا کیا ہوگا؟ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، ہمارے پاس 6 منٹ ہے، 6-7 منٹ. جزاکم اللہ. اب ہم تاریخی کے حوالے سے آتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سفیانی کا سب سے بڑا مارکا کیا ہوگا. تو ہم ذرا سا اسے ہسٹری ہی سے جو ہے بیان کر دیں اور بیان کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں کہ یہ سب سے بڑا اس کا مارکا کیا ہوگا. ذرا سا میں روایت کو ایک سیکنڈ نکال لوں اور یہ بھی عرض کر دوں تمام ناظرین کی خدمت میں کہ آپ حضرات بھی ہسٹری پڑھیں، آپ حضرات بھی تاریخ پڑھیں، آپ حضرات بھی. اچھا، جب ہم دوائش سے پہلے جب ہم لوگ گفتگو کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے
کہ سوریا کے اندر اس طرح کے حالات ہوں گے، سوریا میں جو ہے دوائش آئیں گے، سوریا میں یہ حالات پیدا ہوں گے، سوریا میں تمام چیزیں ہوں گی، تو اس وقت جو ہے وہ لوگوں نے اس بات کا انکار کر دیا اور یہ کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ 5 لاکھ 4 لاکھ کالے کپڑوں میں عجیب سی شکل بنا کر طویل داڑھی اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس وقت جو ہے لوگ یقین نہیں کر رہے تھے، مگر جب دوائش کے جرم کو دیکھا، ان کے قتل کو دیکھا، ان کی دہشت گردی کو دیکھا، تو بہرحال تو میں اب عرض کر دوں کہ سب سے بڑا معرکہ جو ہے جو سفیانی کا ہوگا وہ شام کی سرزمین پر ہوگا، اور شام کی سرزمین پر سفیانی علماء کو قتل کرے گا، شام کی سرزمین پر علماء سے فتویٰ مانگے گا، فتویٰ، اور علماء جو انکار کریں گے ان کو فوراً تہ تیغ کر دے گا، اور یہ فلسطین تک جانے کی کوشش کرے گا، اطفال کو، روایت ہے اطفال کو قتل کرے گا، بچوں کو قتل کرے گا، عورتوں کو قتل کرے گا، اور پورے مناطق اور بلاد شام میں قتل غارت کرے گا، ابقاء کو بھی یہ قتل کر دے گا، جو بھی سلطے کے سامنے آئے گا، حکومت کے سامنے آئے گا اس کی، اس کو قتل کر دے گا، اور پھر اس کی کوشش ہوگی کہ امام زمانہ کو، وقت کے امام کو، المہدی المنتظر عجل اللہ فرجہ الشریف کو قتل کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جب خروج کرے گا اسی کے چند فترے کے بعد، یعنی کچھ شہور کے بعد جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کریں گے، تو سب سے بڑا اس کا معرکہ دمشق ہے، دوسرا سب سے بڑا معرکہ فلسطین ہے، بلاد شام، یہاں تک ہے کہ یہ لبنان تک جائے گا، یہ اردن تک جائے گا، یہ جو ہے ٹرکی کے بارڈروں اور ترکی کے اندر تک جائے گا، یہ اپنی فوج کو جمع کرے گا، علماء سے فتویٰ لے گا، اور جو نہیں دیں گے ان کو قتل کر دے گا۔ تو بہت بڑا معرکہ، جس طرح سے دوائش نے ترتیب دیا تھا، تنسیق کیا تھا، اس کی پلاننگ کی تھی دوائش نے، اور پلاننگ یہ کر کے کہا تھا کہ مثلا درعا کی سرزمین ہے، عدرا کی سرزمین ہے، سرزمین ہے، تمام مختلف مناطق پر ہمیں قبضہ کرنا ہوگا، اور قبضہ کر کے بلاد شام پر پھر ہم جو ہے ایک حکومت قائم کریں گے پورے عرب کے اندر۔ تو یہ پوری پلاننگ جو دوائش نے کیا تھا، اگر ہم تاریخ دیکھیں تو سیم پلاننگ سفیان کی ہے، یہ سفیانی کی سیم۔ تو یعنی کہ یوں کہا جائے کہ ابھی جو فی الحال داعش کا سر کچل دیا گیا اور وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، یہ فتنہ دبا نہیں ہے، یعنی راک جو ہے وہ انگارے جو ہیں وہ ابھی راک کے نیچے دہک رہے ہیں، یعنی یہ دوبارہ سفیانی خروج کرے گا، اور ابھی ایک مراحل۔ علماء اور خبراء یہ کہتے ہیں، عرفاء بھی یہ کہتے ہیں کہ شام کی سرزمین جو ہے وہ ابھی لہو لہان ہوگی، اور شام کی سرزمین پر بھوک مری ہوگی، شام کی سرزمین پر غذا کی قلت ہوگی، بلاد شام میں فقر و فاقہ ہو جائے گا، بلاد شام کے لوگ اور رہنے والے، یہ جملہ ناظرین غور کر لیں، ملجا تلاش کریں گے، ملجا نہیں ملے گا۔ جی آخری بات، 2 منٹ رہ گیا ہمارے پاس، آخری بات، روایتوں میں نے یہ بھی دیکھا کہ پہلی سرزمین جو خراب ہوگی وہ شام کی ہوگی، اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھ جائے گا، تاکہ ہم اس کو جب ہم اگلے پروگرام انشاءاللہ آئیں گے تو اس کو پھر ہم آگے اس کے اوپر اور مختلف دول اور مختلف مناطق اور مختلف ممالک کا ذکر کریں گے۔ کیا اس روایت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آیا یہ صحیح ہے؟ یہ ضعیف تو نہیں ہے؟ اس طرح کی صرف ایک روایت نہیں بلکہ مختلف روایات، بہت ساری روایت ہیں شام کو لے کر، اور شام پر بہت تفصیلی گفتگو ہے، بہت اس پر ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور شام ہی کی سرزمین ہے جہاں سے ایک فتنہ شروع ہوگا، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور کاش وہ افراد جو 2011 میں اگر ہوتے یہ دوائش کے آنے سے پہلے، تو لوگوں کو پتہ چلتا کہ صورتحال شام کی کیا ہے۔ تو شام کی ہی زمین ہے، اور شام ہی کی زمین پر خون بہے گا، اور شام ہی کی زمین پر قتال ہوگا، اور شام ہی کی زمین پر سب سے زیادہ مسلمان قتل ہوں گے، اور شام ہی کی سرزمین پر سب سے زیادہ بچے قتل ہوں گے، شام ہی کی سرزمین پر سب سے زیادہ خواتین قتل ہوں گی، اور بلاد شام ہی کی زمین پر سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے، اور یہ حالت ہوگی کہ ملجا تلاش کریں گے، بھوک کا عالم یہ ہوگا کہ موت کی تمنا کریں گے۔ یہ آخری جملہ ہے میرا آج کی گفتگو کا، حالت یہ ہوگی کہ موت کی تمنا کریں گے، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے، میں یہ بات بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کا آغاز ہو چکا ہے، آغاز ہے، وہاں پر موت کی تمنا کرنے لگے ہیں لوگ، ایسے حالات وہاں پر پیدا کر دیے ہیں دوائش نے، اور اگر دوائش کا مقابلہ نہ کرتے لوگ جا کے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ میرے خیال میں پوری دنیا میں وہ جو فتنہ پیدا کرتے اور پوری دنیا میں بچوں کو اور جوانوں اور بوڑھوں اور
خواتین سب کو خط کرتے تو ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی. تو میں آخر میں یہ جملہ کہوں گا کہ آئیے تاریخ پڑھیں، مل جل کر محبت کے ساتھ تاریخ پڑھیں، حقائق پڑھیں، روایت پڑھیں، قرآن پڑھیں، مل جل کر پڑھیں اور ایک صحیح فکر دنیا کے سامنے پیش کریں اور آتنکواد، ٹیررزم کا مقابلہ ہم سب مل جل کر کریں، سب مل کے کریں. بہت شکر گزار ہیں قبلہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں علامہ سید کلب عباس رضوی صاحب آپ کے. ہمارا یہ پروگرام عصر ظہور، اس میں ہم نے پوری دنیا کو، تمام لوگوں کو، اس میں کوئی کسی مکتب اور مشرق اور فقہ کوئی قید نہیں ہے. اس میں تمام وہ جو امن کو دوست رکھتے ہیں، امن پسند لوگ ہیں، ان کو جو ہے بتانا ہے کہ یہ عصر ظہور ہے. اور عصر ظہور میں تمام دنیا بھر کے ممالک میں کس کس منطقے میں، کن کن ممالک میں، کہاں کہاں کن کن اقوام کا کیا کیا کردار ہوگا. تو اس میں ہر انسان کی انڈیویجول بھی، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس میں اپنا صحیح کردار پیش کرے. اس پروگرام کو ہم نے تمام تر پوری کوشش ہم یہ کریں گے کہ اپنی لائن سے نہ ہٹیں اور اپنے تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں ان کو خالصتاً آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے. آج اس پروگرام کے دوسرے حصے کا اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پروگرام عصر ظہور پہ.